Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, I am Ahmed Mumtaz Mustahsin, your teacher for CSC 330 e-commerce course. Dear students, today I will talk about extensible markup language XML, and I will cover this complete XML in 3 lectures. And remember that we are covering the technologies in track number 2. So this is my 3rd lecture of track number 2. So let's start the subject. Okay, I will try to cover the topics today, comprising introduction to XML, how can XML be used, XML tree, the syntax, rules, XML elements, attributes, and maybe I will touch upon the namespace. We'll discuss the namespace in the part number 2 and the rest of the topics. So, शुरू करते हैं अपने introduction के साथ. Introduction to XML, Extensible Markup Language. XML was designed to transport and store data. याद है? HTML was designed to display and view the data, whereas the XML has been designed to transport and store the data. That is the basic difference. So before we continue, we should have a basic understanding of HTML, and I'm sure that I've tried my best to give you the very good understanding on the HTML. Or if you still have certain confusion, I strongly recommend you to please go and revise using my lectures that I have delivered on HTML. क्योंकि XML में जाने से पहले आपके पास HTML की एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज होना ज़रूरी है. So what is XML? As I said, it is extensible markup language, or once again like HTML, XML is a markup language. ठीक है, जिस तरह हमने HTML को कहा था वो एक markup language है. So XML was designed to carry the data, not to display the data. मैंने अभी आपको बताया कि HTML हम यूज़ करते हैं to display और view the data, जबकि XML जो है to not practically carrying the data. मैं भी आपको explain करूँगा next slide में, लेकिन इसका purpose जो है to बेहतर ये है कि to structure the data or to define or describe the data. XML tags are not predefined. You must define your own tags. याद है आपको HTML में we used to have the predefined tags, लेकिन XML में we defined our own tags. XML is designed to be self-descriptive. Okay, अभी आपको थोड़ी देर में पता चलेगा इसका क्या मतलब है. So once again, जिस तरह HTML है वो www कंसोर्शियम जो है, जिसको W3 कंसोर्शियम भी कहते हैं, उसकी रिकमेंडेशन पे बेस करता है. Similarly, XML is also a recommendation of W3 consortium. क्विक डिफरेंस मैंने आपको बता दिया, लेकिन एक दफ़ा फिर इसको रिव्यू कर लेते हैं कि डिफरेंस क्या है HTML और XML, बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स एंड इवन सम प्रोफेशनल्स समटाइम कंफ्यूज बिटवीन HTML एंड XML, और वही लोग कंफ्यूज करते हैं जिनको बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती. वंस यू हैव अ वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ HTML एंड XML, then you will never confuse between XML and HTML. So XML is not the replacement of HTML, क्योंकि इसकी डोमेन अपनी है, ये अपने हिस्से का काम करता है, और HTML जो है वो अपने हिस्से का काम करता है. So XML and HTML were designed with different goals. XML was defined to transport and store data with focus on what the data is. यानी कि XML बेसिकली फैसिलिटेट करता है. ये इससे ये मतलब नहीं होता कि ट्रांसपोर्ट करता है. नो, इट फैसिलिटेट इन ट्रांसपोर्टिंग द डेटा. ट्रांसपोर्टिंग द डेटा अभी थोड़ी देर में वो भी देखेंगे कि कैसे. ऑब्वियसली
جو آپ کا سرور سے آپ ڈیمانڈ کرتے ہیں تو وہ ڈیٹا جو ہے سرور کنوینینٹلی پک کرتا ہے کہاں سے وہ بھی ہم بات کریں گے, اور یہ ڈیٹا جو ہے وہ پریزنٹ کرتا ہے اور ڈفرینٹ پیجز کو جس کو کہ HTML یوز کرتا ہے بعد میں اس ڈیٹا کو ڈسپلے کرنے کے لیے. تو ابھی ہم یہی بات کرتے ہیں اسٹارٹ میں کہ XML از بیسیکلی ڈیزائنڈ ٹو فیسیلیٹیٹ دی ٹرانسپورٹیشن آف دا ڈیٹا with focus on the data description. HTML basically use this XML to display the data with focus on how the data is presented, how the data is looked like. So HTML is about displaying information while XML is about carrying information, describing the information, okay, defining the information, اور information کون سی data. ایک مزے کی بات یہ ہے کہ XML does not do anything, لیکن کس پرائے میں بات کر رہے ہیں. اگر XML کچھ کرتا ہی نہیں ہے تو why do we are taking the pain of studying XML, اور وہ بھی in 3 lectures. So دیکھتے ہیں کہ کس ٹرم میں ہم بات کر رہے ہیں کہ XML does not do anything. Maybe it's look a bit harsh or it's difficult to digest کہ it does not do anything. تو کن سب پیرائے میں کس کانٹیکسٹ میں ہم کہہ رہے ہیں کہ it does not do anything. So XML was created to structure, store and transport information. یہ تو بہت سارے کام ہو گئے. It structure, store and transport information. Basically XML facilitate کرتا ہے to structure the data, to store the data and to transport the data. اب اس کو یہ ہم تھوڑی ایک ایگزامپل لیتے ہیں in order to explain کہ ہم کہنا کیا چاہ رہے ہیں. The following example is a note to Mumtaz from Tariq stored in XML. So this is an example. We say note to Mumtaz, just like HTML. کچھ چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں جیسا کہ آپ نے کوئی پہچان لیا ہوگا. To is an element, from Tariq, from is another tag which describing another element, heading is a reminder, and the body, don't forget to attend the party on weekend, note end. تو جناب طارق نے ممتاز کو ایک نوٹ بھیجا ہے اور وہ ایک ریمائنڈر ہے کہ ویکینڈ کی پارٹی جو ہے وہ آپ نے مس نہیں کرنی ہے. دیکھنے میں تو یہ سارے کا سارا HTML ہی لگ رہا ہے, لیکن ابھی میں آپ کو اس کے دونوں کے فرق سمجھاؤں گا. The note above is a quite self-descriptive. It has a sender and it has a receiver and it has the information. جب ہم کہتے ہیں to تو اس کا مطلب ہے کہ to is the receiver, from is the sender, and it has a heading is a reminder and it contains a note. اور note کیا ہے جو باڈی کے اندر ہم نے ڈیفائن کیا ہے. So but still this XML document does not do anything, کیونکہ بذات خود یہ تو ٹیگنگ کر رہے ہیں, مارکنگ کر رہے ہیں, کس نے بھیجا, کس کو بھیجا, کیا بھیجا, ٹھیک ہے, نفس مضمون کیا ہے. تو بیسیکلی ہم ڈسکرائب کر رہے ہیں ڈیٹا کو, جو میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ یہ ڈسکرائب کر رہا ہے, ڈیٹا کو ڈسکرائب کر رہا ہے ان سچ اے وے کہ اس کو اسٹرکچر کرنا آسان ہو جائے, فیسیلیٹیٹ کرنا آسان ہو جائے اور اس ڈیٹا کو ریڈ کر کے پریزنٹ کرنا آسان ہو جائے. اوکے, اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ XML اٹس ناٹ ڈوئنگ یہ, نہ تو ڈیٹا کو اسٹور کر رہا ہے, نہ ہی ڈیٹا کو ٹرانسپورٹ کر رہا ہے, نہ ہی ڈیٹا کو اسٹرکچر کر رہا ہے, لیکن تینوں کام کر رہا ہے. فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے ان اسٹرکچرنگ دا ڈیٹا, ان اسٹورنگ دا ڈیٹا, اور اٹ ول فیسیلیٹیٹ ان ٹرانسپورٹنگ دا ڈیٹا. Someone must write a piece of software to send and receive and display this note. بات سمجھ میں آئی؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نہ تو اس نے سینڈ کیا, نہ اس نے ریسیو کیا, نہ اس نے اسٹور کیا, اور نہ ہی اس نے اسٹرکچر کیا, بٹ اٹ ہیز فیسیلیٹیٹڈ ایوری تھنگ. تھوڑی سی ایگزامپل ایک آدم اور کرتے ہیں جس سے آپ کو یہ مزید سمجھ میں آ جائے گا. سو ود XML وی انوینٹ اوور نیو ٹیگز. میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ HTML میں ہمارے پری ڈیفائنڈ ٹیگز تھے, لیکن یہاں پر the tags in the example above are like کون سا ٹیگ ہے, to, from, body, جو اس میں بھی تھا ہمارے HTML میں, and are not defined in any HTML standards. These tags are invented by the author of this particular example.
جس آتھر نے یہ ایگزامپل دی ہے ہمیں, میں نے اس کو تھوڑا سا ماڈیفائی کیا, اٹس ناٹ مائی ایگزامپل, آئی جسٹ یوز دی کنونشنل نیمز انسٹیڈ آف دی some other name, just to you have a better understanding. So this is because the XML language has no predefined tags. یہ مزے کی بات ہے کہ آپ کو رٹا نہیں بگانا ہے. Whenever you require to define something, you can define something with the help of the tags, you can define with the help of the tag name, and those tag names you can describe and define by yourself. So HTML کی طرح جس میں کہ tags تھے like P, like H1, P used to define the paragraph, H1 used to define the headings, اور heading بھی top most level کی, first level کی heading کو ہم H1 کہتے تھے. یہاں پہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے. So XML allows the author to define her own tag and her own document structure. سمجھ میں آ گئی بات؟ آگے چلتے ہیں. XML is not a replacement of HTML. اب میں تیسری دفعہ یہ بات کر رہا ہوں تاکہ کسی قسم کا کنفیوژن نہ رہ جائے آپ کے دل میں یا آپ کے دماغ میں. So XML is a complement to HTML. یہ strengthen کر رہا ہے HTML کو لیکن replace نہیں کر رہا. So it is important to understand that XML is not the replacement of HTML. In most web application, XML is used to transport data while HTML is used to format the data. Format in the sense کہ to display the data, you want to view the data with the help of the facilities provided by HTML. So the best description of XML could be, XML is a software and hardware independent tool for carrying information. یہ ہے یہاں پہ اس پوری سلائیڈ کے اندر جو چیز آپ کو کمیونیکیٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ XML ایک ایسا ٹول ہے جو کہ بہت انٹرسٹنگلی آپ کو سافٹ ویئر اور ہارڈ ویئر پلیٹ فارم سے انڈیپینڈنٹ ہو کر آپ کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے. اور یہ ابھی ہم بات کریں گے جب ہم آگے تھوڑا سا ڈیٹا بیس کی بات کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ XML جو ہے کسی سافٹ ویئر کے اوپر ڈیپینڈنٹ نہیں ہے, کسی ہارڈ ویئر پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہے, کیونکہ آپ ڈسکرپٹیو لینگویج کے اندر ڈیٹا کو ڈیفائن کر رہے ہیں جس کو کوئی بھی پیس آف سافٹ ویئر آسانی سے ریڈ آؤٹ کر سکتا ہے. اور یہ ضروری نہیں کہ یہ مائکروسافٹ کا سافٹ ویئر ہو, یہ میکنٹوش کا سافٹ ویئر ہو یا کوئی اوپن سورس سافٹ ویئر ہو. سارے کے سارے سافٹ ویئر جو ہے will be facilitated by the facilitation provided by the XML. اب کچھ بہتر سمجھ میں آئی بات؟ تو آگے چلتے ہیں کہ رول پھر کیا ہوا. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک اسٹینڈرڈ کو اور ایک ریکمنڈیشن کو جو W3C جو ہے ورلڈ وائڈ ویب کنسورشیم نے پرووائڈ کیا ہے اس کو یہ فالو کرتا ہے. اور یہ اسٹینڈرڈ جو ہے اناؤنس ہوا تھا فیبرری 10, 1998 کو, اور یہ اسٹرکٹلی اس اسٹینڈرڈ کو فالو کرتا ہے. ٹھیک. سو XML از ایوری ویئر, کیونکہ جب یہ پلیٹ فارم انڈیپینڈنٹ ہو گیا, سافٹ ویئر انڈیپینڈنٹ ہو گیا, ہارڈ ویئر انڈیپینڈنٹ ہو گیا, تو اس کا مطلب ہے کہ XML از ایوری ویئر. سو XML از ناؤ ایز امپورٹنٹ فار دا ویب ایز HTML از دی فاؤنڈیشن آف دی ویب. ٹھیک ہو گیا. جس طرح HTML کی ویب کے اندر, ویب کی فاؤنڈیشن کے اندر ایک بیسک ذمہ داری ہے, اٹ ہیز گاٹ اے بیسک رول, سملرلی XML ہیز گاٹ این امپورٹنٹ رول ان دا ویب. اب ہم تھوڑی دیر میں ڈسکس کریں گے اس کے ایڈوانٹیجز بھی کہ ہمیں اس سے فائدہ کیا ہوا. ان بھی تو نہیں, ایک ٹول کو ہم نے انٹروڈیوس کر دیا. سو XML از دی موسٹ کامن ٹول دیٹ فیسیلیٹیٹ دا ڈیٹا ٹرانسمیشن بٹوین آل سارٹس آف ایپلیکیشن, ایک ایپلیکیشن سے دوسرے ایپلیکیشن میں. اینڈ دس از دی بیسک نیسیسٹی, دس از دا بیسک فیسیلیٹیشن. دا موسٹ ڈیفیکلٹ ٹاسک among the application, most difficult task to exchange the data, exchange the information among the application is the difficult task. اور یہ جو the difficult task ہے یہ بہت ہی انٹیلیجنٹلی اور بہت سمپلیفائڈ مینر میں XML فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے, پرووائڈ کر رہا ہے. So let's talk about the use of this XML. ٹھیک. How can XML be used? XML is used to describe the data storage and sharing.
ہم بار بار بات اسی کی کرتے ہیں, ڈیٹا اسٹرکچر کی بات کرتے ہیں, ڈیٹا کی ٹرانسپورٹیشن کی بات کرتے ہیں. سو ہاؤ ایکس ایم ایل سیپریٹ ڈیٹا فرام ایچ ٹی ایم ایل. کسی بھی اسٹیج پہ ہم نہیں چاہتے کہ آپ کنفیوز کریں ایچ ٹی ایم ایل کے اور ایکس ایم ایل کے رول کو. سو اف وی نیڈ ٹو ڈسپلے a dynamic data in our HTML document, it will take a lot of work to re-edit the HTML document. کیونکہ HTML document page by page describe کرتا ہے, page by page define کرتا ہے. But what happens if we change the data? اب اگر آپ ڈیٹا چینج کر دیں گے تو آپ کو جا کے HTML کے اندر چینجز کرنی پڑیں گی. On the other hand, with XML data can be stored in a separate XML file. In this way we can concentrate on using HTML, CSS for displaying and layout pages without updating and modifying data. Okay, so no changes in HTML is required. With a few lines of JavaScript code we can read an external XML file and update the data content of our web page. تھوڑا سا اس کو ہم ایلیبریٹ کرتے ہیں کہ سپوز یو ہیو ڈیفائنڈ اے بیوٹیفل پیج ود دی ہیلپ آف یور ایچ ٹی ایم ایل ٹول. ایچ ٹی ایم ایل ٹول کا کام ہی یہی ہے کہ خوبصورت سی فارمیٹ کے ساتھ ویل ڈیفائنڈ مینر میں ویب پیج کے کو انفارمیشن کو ڈیٹا کو پریزنٹ کریں. اب اگر آپ کیا کرتے ہیں کہ وہ پیج جو ہے دیٹ پرٹیکولر پیج کنٹین سرٹن ڈیٹا جو کہ تیزی سے چینج ہو رہا ہے ود رسپیکٹ ٹو یوزر, چینج ہو رہا ہے ود رسپیکٹ ٹو دی کلائنٹ, ود رسپیکٹ ٹو سپلائر, ود رسپیکٹ ٹو اونر. اب وہی ایک پیج ہے اور اس پیج کو آپ کسی پروڈکٹ کے بارے میں اس پیج کو آپ پریزنٹ کر رہے ہیں, اور اب اگر اس پروڈکٹ کو پیش کر رہے ہیں آپ ایک کلائنٹ کو تو وہ پیج کیسے پریزنٹ ہوگا, آپ ڈیٹا کو کس طریقے سے چینج کریں گے. اگر وہ ایک سپلائر کو پریزنٹ کرنا ہے تو آپ نے کس طریقے سے اسی پروڈکٹ کو پیش کرنا ہے. اگر وہ آپ اونر کو پیش کر رہے ہیں جو کہ مینیجر ہے, جو کہ آپ فرض کیا خود ہیں, آپ ایک بزنس مینیجر ہیں, یو آر رننگ that particular website, then how you would like to see that product. آپ اس کے ساتھ statistics دیکھنے میں interested ہوں گے. So اس particular scenario کے اندر اگر آپ کا ڈیٹا جو ہے وہ تیزی سے چینج ہو رہا ہے, یا فرض کیا کہ کمپنی کا ایک پیج ہے اس میں پروڈکٹ چینج ہو رہی ہے, باقی ساری انفارمیشن ویسی کی ویسی اسٹیٹک ہے, ڈیٹا چینج ہو رہا ہے, پروڈکٹ چینج ہو رہی ہے, تو کیا ایچ ٹی ایم ایل کے ہر پروڈکٹ کے لیے آپ کو کوڈنگ کرنی پڑے گی؟ No, that would be a tremendous job. فرض کیا کہ اگر آپ 150 پروڈکٹس کو ڈیل کر رہے ہیں on one particular page, تو کیا آپ کو 150 times HTML کے پیجز کے اندر کوڈنگ کرنی ہوگی؟ No, you just do a coding for one particular page where you have to display the product, and then prepare one single XML file that describes the data. Now, کام آسان ہو گیا. ایک فائل ڈیٹا کو ڈسکرائب کر رہی ہے, ایک فائل پیج کو لے آؤٹ کو پریزنٹیشن کو ڈسکرائب کر رہی ہے. یوزنگ دیز ٹو فائل یو کین پریزنٹ 150 پروڈکٹس. تو سمجھ میں آئی بات کہ ہمیں کس حد تک فیسیلیٹیٹ کیا, اور یہ ساری فیسیلیٹیشن جو ایچ ٹی ایم ایل کو ملی کہاں سے ملی؟ تھرو ایکس ایم ایل. آئی ہوپ کہ اس ڈیٹیل ایکسپلینیشن کے ساتھ اب آپ کو میری بات جو ہے وہ سمجھ میں آ گئی ہوگی. آگے چلیں. XML simplifies data sharing. One of the most time-consuming challenges for the developer is to exchange data between incompatible systems over the internet. میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ this is the task کہ جناب انکمپیٹیبل سسٹم ہے کہ ایک آپ کی ایک ایپلیکیشن ہے اور ایک آپ کی دوسری ایپلیکیشن ہے, ایک آپ کا ڈیٹا بیس DB2 میں لکھا ہوا ہے, ایک آپ نے ڈیٹا بیس اوریکل میں بنایا ہوا ہے, ایک آپ کا ڈیٹا بیس جو ہے وہ SQL کے اندر بنا ہوا ہے, اور ملٹیپل پلیٹ فارمز کے اوپر آپ نے ڈیٹا بیسز کو بنایا ہوا ہے. اب ایک ڈیٹا بیس سے دوسرے ڈیٹا بیس سے تیسرے ڈیٹا بیس سے آپ نے انفارمیشن نکالنی ہے تو جناب دس از ویری ڈیفیکلٹ. آپ کے پاس یو شوڈ ہیو اے ویری گڈ انڈرسٹینڈنگ اور آل سارٹس آف پلیٹ فارم, دین یو شوڈ ہیو اے ویری گڈ انڈرسٹینڈنگ آف دی اسکیما آف ریلیشنل ڈیٹا بیس, دین یو شوڈ ہیو اے گڈ انڈرسٹینڈنگ آف دا اوریکل,
اور اگر SQL سے نکالنا ہے تو SQL کا چاہیے. لیکن اگر if you have defined the data using XML تو پھر یہ سارے کے سارے پلیٹ فارمز میں آپ کنوینئنٹلی ڈیٹا کو ایکسچینج کر سکتے ہیں. آپ ہارڈ ویئر انڈیپینڈنٹ پلیٹ فارم جو ہے، پلیٹ فارم نارملی ہم آپریٹنگ سسٹمز کے بھی یوز کرتے ہیں. فار ایگزامپل مائکروسافٹ ہے، یونکس ہے، لینکس ہے، میکنٹاش کا آئی میک ہے، اور ان کے آپریٹنگ سسٹمز جو ہیں وہ ان کو ہم پلیٹ فارمز کی بات کرتے ہیں. اور ہارڈ ویئر میں ہم کہتے ہیں کہ مائکروسافٹ PC کمپیٹیبل کمپیوٹر یا میک کمپیٹیبل کمپیوٹرز یا ورک اسٹیشنز کمپیٹیبل مشینز. تو یہ ساری کی ساری آپ کو ہم بتا رہے ہیں کہ ڈفرینٹ انکمپیٹیبلٹیز among the machines can exchange the data if the data is coded through XML. So that is the big essence. So XML data is stored in a plain text format that provides a software and hardware independent way of storing the data. سمجھ میں آئی بات؟ So exchanging data as XML greatly reduces this complexity since the data can be read by different incompatible applications. اب آپ ڈیپینڈنٹ نہ ہو کسی پرٹیکولر اسکیما کے، کسی پرٹیکولر آرکیٹیکٹ کے، آپ ایک سمپل ڈسکرپٹیو فارم کے اندر XML کو یوز کرتے ہوئے. XML کا بائی دی وے اپنا اسکیما ہے لیکن وہ بہت سمپلیفائڈ ورژن ہے دیٹ جسٹ ڈسکرائبس دا ڈیٹا، اور وہ آپ ٹیگس کی مدد سے جو میں نے آپ کو بتایا اور ایلیمنٹس کی مدد سے اور ایٹریبیوٹس کی مدد سے اور ایک دو اور چیزیں ہیں ان کی مدد سے آپ ڈسکرائب کر سکتے ہیں. اور پھر سارے کے سارے انڈیپینڈنٹ پلیٹ فارمس کے جو پروگرامز ہیں، جو سسٹمز ہیں، دے شوڈ بی ایبل ٹو ریڈ دا ڈیٹا. سو اپ گریڈنگ ٹو نیو سسٹم، اب آپ نے اپ گریڈ کرنا ہے. اگر آپ نے پلیٹ فارم اپ گریڈ کرنا ہے مینز اگر آپ آپریٹنگ سسٹم کو اپ گریڈ کرنا چاہ رہے ہیں یا آپ ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر کو چینج کرنا چاہ رہے ہیں، پہلے آپ ایک پلیٹ فارم یوز کر رہے تھے اب آپ دوسرا پلیٹ فارم یوز کر رہے ہیں، تو اٹ از اے ویری ٹائم کنزیومنگ، پینفل اور ایکسپینسو جاب. لیکن اف یو ہیو یوز XML دین یو آر ناٹ بادرڈ، اور آپ بڑی آسانی سے انڈیپینڈنٹلی اپنے پلیٹ فارمس کو، اپنے ہارڈ ویئر کو، سافٹ ویئر کو اپ گریڈ کر سکتے ہیں. And large amount of data must be converted and incompatible data is often lost. اگر آپ یوز کر رہے تھے پہلے DB2 اور اب آپ نے Oracle یوز کرنا شروع کر دیا تو اس میں there is a fair chance کہ آپ Oracle کی بڑی ایکسپینسو یوٹیلیٹیز ہیں جو ڈفرینٹ ڈیٹا بیسز سے ڈیٹا کو پک کرتے ہیں، جو SQL سے ڈیٹا پک کرویتی ہیں، جو DB2 سے ڈیٹا پک کرویتی ہیں، بٹ یو نیڈ ٹو پے. آپ کو پے کرنا پڑتا ہے. اور کیا پے کرنا پڑتا ہے؟ ان آرڈر ٹو پرچیز، ان آرڈر ٹو ٹرانسکرائب دا ڈیٹا اور ٹیک دا ڈیٹا فرام ون پلیٹ فارم ٹو دا ادر پلیٹ فارم، آپ کو یہ سارے کا سارا کام جو ہے وہ کرنا پڑتا ہے. سو XML ڈیٹا جو ہے is stored in a text format. This make it easier to expand or upgrade to new operating systems, new applications or new browser without losing data. Next, XML extends the data availability. So different application can access the data from HTML pages and also from XML data source. So with XML, the data can be available to all kinds of reading machines. اب یہ کون کون سی ریڈنگ مشینز ہیں؟ آپ نے دیکھا کہ ورائٹی آف مشینز جو ہیں دے آر انٹیگریٹیڈ انٹو دی سسٹم اور دے آر انٹیگریٹیڈ انٹو دی سسٹم فیسیلیٹیٹنگ ای کامرس. اگر آپ بڑے بڑے مالز پہ جائیں تو آپ نے دیکھا ہے کہ ہینڈ ہیلڈ کمپیوٹرز جو ہیں وہ ہینڈ ہیلڈ اسکینرز یوز کر رہے ہیں، مشینز یوز کر رہے ہیں، آٹومیٹیکلی جو ڈیٹا انٹیگریشنز ہے وہ کیری آؤٹ ہو رہی ہے. تو جتنے بھی نئے گیجٹس آ رہے ہیں، اور اگر فرض کیا کہ کچھ ڈسیبل لوگ ہیں، کچھ بلائنڈ لوگ ہیں جو کہ دیکھ نہیں سکتے، دے آر اسٹل یوزنگ سرٹن گیجٹس، اور اس گیجٹس کی مدد سے وین دے گو ٹو سرٹن سائٹس instead of providing the data into the reading format, the system facilitate
the availability of data in the voice format, so they can still enjoy your website and they can start listening. So یہ جو incompatibilities ہے that could occur if the data is stored into the different rigid platforms, then you cannot facilitate your variety of users. اور جو آپ کی جو فرض کیا جو میں نے ایگزامپل دی تھی ڈسیبل لوگ جو ہیں ان کو آپ فیسیلیٹیٹ نہیں کر سکتے. ڈسیبلٹی آپ کی آئیز کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے, ایئرس کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے, اور بھی کسی قسم کی ڈسیبلٹیز ہو سکتی ہے. سو ناؤ اے ڈیز دیر آر نمبر آف گیجٹس اویلیبل ٹو فیسیلیٹیٹ دا ڈسیبل پیپل ٹو یوز دا کمپیوٹر اینڈ ٹو انٹریکٹ ود دا کمپیوٹر. اور یہ جو گیجٹس ہیں سارے کے سارے دے آر کمپلائنس اینڈ دے آر کمپیٹیبل to communicate the database and the system using the XML data. If the data is described and defined using XML, then you can easily exchange the data. So XML is used to create new internet language. یہ ساری چیزیں میں کیوں آپ کو ایکسپلین کر رہا ہوں. Suppose you are working as a manager, as a e-commerce manager, or you have to set up a business, then you must understand کہ آپ کی اسٹرینتھ کیا ہے, ویکنیسز کیا ہے. آپ سے مراد ٹیکنالوجی کی اسٹرینتھ کیا ہے اور ٹیکنالوجی کی ویکنیسز کیا ہے. بیکاز وی ول بی ٹاکنگ اباؤٹ لیٹر ٹیکسٹ کے اندر کہ ایز اے بزنس مینیجر یو ول بی ریکوائرڈ ٹو ایکسپلین your business model to the technical people, and then you will be required to explain the functionality also. تو اس کے لیے آپ کو جو بیسکس ہیں, آپ نے خود کوڈنگ نہیں کرنی فرض کیا, لیکن اسٹل آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ چاہتے کیا ہیں, اس کے لیے آپ کو اسٹرینتھ پتا ہونی چاہیے ٹیکنالوجیز کی. سو دیر آر سرٹن ایگزامپلز دیٹ وی کین یوز دی XML جو کہ پروڈیوس کر سکتے ہیں. سو a lot of new internet languages are created with XML, اور یہ لینگویجز جو ہیں they make use of the XML. یہ ہے جناب آپ کا XHTML جو میں نے ایکسٹینڈیڈ HTML میں آپ کو بتایا تھا. Then you have a WSDL for describing the available web service. یہ میں آپ کو ٹیکسٹ کے اندر میں اس کے بارے میں بھی بتاؤں گا. ویب ہے, WML as a markup language for handling devices ہے, RSS ہے, اس کی بھی ہم بات کریں گے دوسرے لیکچر کے اندر, دوسرے ٹاپک کے اندر, جب میں آپ کو ٹیکسٹ کے حوالے سے ان ٹیکنالوجیز کا انٹروڈکشن کراؤں گا. اسی طریقے سے RDF اینڈ OWL فار ڈسکرائبنگ ریسورسز اینڈ آنٹالوجی, اور SMILE فار ڈسکرائبنگ ملٹی میڈیا فار ویب. تو یہ ساری کی ساری آپ کو ٹیکنالوجیز جو ہیں, اتنی ساری ٹیکنالوجیز جو آپ کو بے تحاشا فیسیلیٹیٹ کرتی ہیں, دے میک یوز آف دی XML ڈاکومنٹیشن. ٹھیک, انشاءاللہ ہم اس ٹیکسٹ والے کورس میں ان ٹیکنالوجیز کو ضرور کور کریں گے اور ٹچ کریں گے. آج میں چاہتا ہوں کہ میں XML کے اوپر کنسنٹریٹ کر کے کم از کم اس لیسن کو اینڈ تک پہنچا دوں. سو XML از اے فیوچر ٹول. اتنی ساری چیزوں کے بعد وی کین سیفلی سے دیٹ کہ if XML is used with care and sense, it will be a major platform for data exchange on web. یہ اسٹرانگ ریکمنڈیشنز ہیں. سو ان فیوچر وی مائٹ ریسیو ورڈ پروسیسر, اسپریڈ شیٹس, ایپلیکیشنز اینڈ ڈیٹا بیسز دیٹ can read each other's data in XML format without any conversion utilities. اگر فرض کریں کہ یہ انفارمیشن جو ہے, ڈیٹا جو ہے, suppose it would have been coded in XML, then we could have easily read out this or exchange the information, اور ہم آسانی کے ساتھ ایکسچینج کر سکتے ہیں اسپریڈ شیٹس کی انفارمیشن کو ورڈ پروسیسر کے اندر, اور ورڈ پروسیسر کی انفارمیشن جو ہے وہ مائکروسافٹ آفس پریزنٹیشنز کے اندر, پاور پوائنٹ کے اندر. اس میں تو اسٹل یو کین ایکسپلین ڈیٹا جو ایکسچینج ڈیٹا, لیکن اگر آپ کو یہی ڈیٹا کسی دوسرے پلیٹ فارم پہ لے جانا پڑے, ایڈوب جو ہے
ٹول جو ہے اگر اس کے اندر آپ کو یہ جانا پڑے یا اگر آپ کو پی ڈی ایف کی فائل کو ورڈ کی فائل کے اندر اگر آپ کو یہ کہنا پڑے تو دین یو نیڈ سم ٹائمز دی یوٹیلیٹیز دیٹ کنورٹ دی ڈیٹا فرام ون پلیٹ فارم ٹو دی ادر پلیٹ فارم. اور اگر یہ XML فارمیٹ میں ہوتا تو ہمیں کسی بھی انٹرمیڈیٹ یوٹیلیٹی کی سروس کی ضرورت نہ ہوتی فار ایکسچینجنگ دا ڈیٹا بٹوین ون پلیٹ فارم ٹو دی ادر پلیٹ فارم. تو اس لیے کہتے ہیں کہ XML از اے ٹول آف دا فیوچر اور انشاءاللہ فیوچر میں ہم دیکھیں گے کہ اس کا یوز جو ہوگا وہ بڑھتا چلا جائے گا. اب ہم بات کرتے ہیں دوبارہ سے XML کے اوپر, تھوڑا ٹیکنیکل ڈسکشن بھی کر رہے تھے. XML tree. XML document form a tree structure that starts from the root. اور یہ جو ٹری ہوتا ہے نا, اس کو ٹریز پہ کہتے ہیں کہ اپ سائڈ ڈاؤن ہوتا ہے, اس کا روٹ ٹاپ پہ ہوتا ہے. جو نارمل ٹری ہوتا ہے اس کا روٹ زمین کے اندر ہوتا ہے اور جو اس کی شاخیں ہوتی ہیں, جو اس کے آگے لیو ہوتے ہیں وہ اپ سائڈ پر ہوتے ہیں. لیکن جو ہمارا کمپیوٹر میں ٹری ہوتا ہے اس کا روٹ از ایٹ دا ٹاپ اور اس کے بعد جو اس کی برانچز ہیں وہ ڈاؤنورڈ ہوتی ہیں اور اس کا لیف جو ہوتا ہے وہ لاسٹ نوڈ ہوتا ہے. لیکن اس کو کیونکہ نیچر جس کی ٹری کی ہوتی ہے تو اس لیے اس کو کہتے ہیں ٹری اینڈ وی یوز دس ٹری اسٹرکچر ٹو آرگنائز دا ڈیٹا. سو ایگزامپل آف دی XML ڈاکومنٹ اگر ہم دیکھیں تو XML ڈاکومنٹ کی ایک ایگزامپل لیتے ہیں. فرسٹ آف آل وی کین سی دیٹ XML ورژن 1.0 اینڈ کوڈنگ از UTF. یہ والی لائن جو ہے نا اٹ از یوز ٹو ڈکلیئر XML ڈاکومنٹ اور یہ آج کے لیسن میں شامل نہیں ہے. انشاءاللہ جو کل کا نیکسٹ لیکچر ہوگا جو پارٹ 2 ہوگا اس میں ہم ورژن کی بھی بات کریں گے اور UTF کی بھی بات کریں گے جو کہ ڈیٹا انکوڈنگ کے بھی یوز ہوتا ہے. ابھی آپ صرف یہی سمجھیں جس آپ HTML کا ورژن نمبر بتاتے تھے تو یہ XML ورژن نمبر اس کو بتاتا ہے آپ کو, اور جس طرح آپ ڈیٹا انکوڈنگ کے لیے ASCII ایبسیڈک یوز کرتے ہیں یہاں پر ہم اسی قسم کا ایک ڈیٹا انکوڈنگ کا سمجھیں ایک اسٹینڈرڈ یوز کرتے ہیں جس کو UTF-8 کہتے ہیں. اس سے زیادہ نہیں, نیکسٹ لیکچر میں بتائیں گے. سو وہی ایگزامپل لیتے ہیں نوٹ, ٹو, فرام, ہیڈنگ, باڈی. یہ وہی ایگزامپل ہے جس کو ہم کیری فارورڈ کر رہے ہیں. دا فرسٹ لائن میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ جو ڈکلیریشن ہے اس سے آگے کے ہم ڈائسیکشن کرتے ہیں. دا نیکسٹ لائن ڈسکرائب دی روٹ ایلیمنٹ اور اس میں روٹ ایلیمنٹ کیا ہے, ایک نوٹ ہے. نوٹ نہیں نوٹ, اور یہ جو نوٹ ہے یہ ہمارے اس ڈاکومنٹ کا روٹ ہے. اس کے بعد نیکسٹ 4 لائن ڈسکرائب دی 4 چلڈرن اور یہ 4 چلڈرن کون کون سے ہیں. اگر if we go back to the previous slide, to, from, heading and body. تو اگر روٹ جو ہے وہ نوٹ ہے تو ٹو اور فرام اور ہیڈنگ اینڈ باڈی جو ہے یہ اس کے 4 چلڈرنز ہیں, 4 چلڈرن نوڈز ہیں. اوکے, اور چائلڈ نوڈ ہیں. To, from, this, body, and finally the last line defines the end of the root node تاکہ وہی طریقہ کار ہے جو ہم نے HTML میں یوز کیا تھا. So we can assume from this example that HTML document contains a note, to Mumtaz, from Tariq اور rest is self-explanatory. لیکن ہم اس کی فردر ڈائسیکشن ابھی کریں گے. سو XML ڈاکومنٹس فارم اے ٹری اسٹرکچر جو ہم نے بات کی, اور وہ ہم کہتے ہیں کہ XML ڈاکومنٹ مسٹ کنٹین اے روٹ نوڈ. پہلے تو ہم نے کہا اٹ کنٹینز دیٹ, اب ہم یہ ڈیفائن کر رہے ہیں کہ اٹ مسٹ کنٹین. اگر آپ نے آرگنائز کرنا ہے, اگر آپ کہتے ہیں کہ اس کا ٹری اسٹرکچر ہے تو جس طریقے سے دیر کین ناٹ بی اینی ٹری وداؤٹ روٹ, اسی طریقے سے ہمارے XML کا جو ٹری اسٹرکچر ہے وداؤٹ روٹ نہیں ہو سکتا. تو اس کے لیے بھی there should be a node and that node is called the root node or root element. ٹھیک ہے بھائی. So the element in an XML document form a document tree or the tree starts at the root and branches to the lowest level into the tree جو میں نے بھی آپ کو explain کیا. All elements can have a sub element, یعنی کہ ٹری جو ہے اس کے چائلڈ نوڈ ہو سکتے ہیں اور چائلڈ نوڈ کے آگے فردر چلڈرن ہو سکتے ہیں. تو جو لاجیکل اسٹرکچر بن رہا ہے دیٹ مینس اے روٹ, دین اے چائلڈ نوڈ, دین اے سب چائلڈ نوڈ, پھر آپ اس طریقے سے اس کے کیٹیگرائز کر سکتے ہیں.
The term parent and child and siblings are used. اگر آپ نے ڈیٹا اسٹرکچرس پڑھا ہے تو یہ آپ کے لیے بالکل بیسکس ہیں. اگر نہیں بھی پڑھا تو still it is basic. یہ بتا رہا ہے کہ ایک ٹری ہو سکتا ہے اور ٹری کے اندر ایک اس کا چائلڈ نوڈ ہو سکتا ہے اور ایک سب چائلڈ نوڈ ہو سکتا ہے. اور اگر چائلڈ ہے تو چائلڈ کا پیرنٹ ہوگا, تو جو چائلڈ کا پیرنٹ کیا ہوگا, وہ اس کا روٹ ہوگا, وہ اس کے نیکسٹ اپر لیول کے اوپر جو بھی ہوگا نوڈ وہ اس کا پیرنٹ ہوگا. اور اگر پیرنٹ ہے اور اس کا کوئی سب نوڈ ہے تو پیرنٹ کا چائلڈ ہوگا, چائلڈ کا پیرنٹ ہوگا. اٹس ویری سمپل. اور جس طریقے سے چلڈرنس کی جو آپس میں ریلیشن شپ ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں بردرز اینڈ سسٹرز, اور اس ٹرمینالوجی میں ہم اس کو بردر اور سسٹر نوڈ کے علاوہ سبلنگس بھی کہہ سکتے ہیں, جس کو کہ آپ کزن نوڈس کہتے ہیں یا آپ پنجابی میں شریک کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا, آپ پنجابی میں اپنے شریکوں کو اپنے کزنس کو آپ شریک کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ ہم اس کو سبلنگس کا نام دیتے ہیں, باقی ٹرمینالوجی وہی ہے. سو آل دا ایلیمنٹس کین ہیو اے ٹیکسٹ کانٹینٹ اینڈ ایٹریبیوٹس جسٹ لائک HTML. ابھی ہم ایٹریبیوٹ کی بھی بات کریں گے اور ٹیکسٹ کی بھی بات کریں گے, لیکن ابھی صرف اس کے اسٹرکچر کو سمجھ لیں. اب اگر ہم یہاں پر آتے ہیں اور now we defined a tree structure. Tree structure contains a bookstore. A bookstore can have a child node which is a book. تو اب اگر ریلیشن شپ نکالیں بک اسٹور اور بک کی, تو بک کنٹینز اے چائلڈ which is book store contains a child which is called a book, and book is a node which is a child node that has a parent, اور یہ پیرنٹ ہے اس کا بک اسٹور. بہت سمپل سی بات ہے. دین ایک چیز اور بھی ہے جو کہ ٹری سٹرکچر کے اندر تو نہیں آتی, لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ ایٹریبیوٹس ڈیفائن کر سکتے ہیں. کسی بھی لیول کے اوپر ہم ایٹریبیوٹ ڈیفائن کر سکتے ہیں. ہم روٹ نوڈ کے بھی ایٹریبیوٹ ڈیفائن کر سکتے ہیں, ہم چائلڈ نوڈ کے بھی ڈیفائن کر سکتے ہیں. ان دس پرٹیکولر ایگزامپل وی ہیو ڈیفائنڈ این ایٹریبیوٹ آف دی بک وچ از دی بک کیٹیگری. اس کے بعد ہم نے نچلے لیول پر بھی, لیکن یہ اگر آپ کے ٹری کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہیے, صرف سمجھ لیں کہ کسی بھی نوڈ کی کریکٹرسٹکس کو, ایٹریبیوٹس کو, صلاحیت, اس کو خاصیت کو, that's a better word in Urdu, کسی بھی نوڈس کی آپ ایک خاصیت بیان کر سکتے ہیں using the attributes, لیکن باقی اسٹرکچر اسی کرونولوجیکل آرڈر کے اندر آ رہا ہے. اور بک ہیز گاٹ 4 چلڈرن. کون کون سے؟ ٹائٹل, آتھر, ایلیمنٹس, ایئر اینڈ پرائس. سو دیز آر کالڈ دی 4 چلڈرن آف دا بک. سمجھ میں آئی؟ تو بک کے 4 چلڈرن ہیں, اس کا مطلب ہے کہ آتھر جو ہے اس کا پیرنٹ جو ہے وہ بک ہے, ایئر جو ہے اس کا پیرنٹ جو ہے وہ بک ہے, اور بک کا جو پیرنٹ ہے وہ جناب بک سٹور ہے. اب اسی طریقے سے اگر دیکھیں تو ایلیمنٹ جو ٹائٹل ہے اس کو ہم نے ایک ایڈیشنل اس کو ایک پراپرٹی دی ہے جس کو کہ لینگویج کا نام دیا ہے, کیونکہ یہاں پر ٹائٹل کی لینگویج چینج ہو سکتی ہے, باقی ساری کریکٹرسٹکس وہی وہ رہیں گی. تو ہم نے یہاں پر اس کو چائلڈ نوڈ نہیں بتایا, بلکہ ہم نے اس کو ایٹریبیوٹ اسائن کر دیا لینگویج. تو یہاں پر ہمارا اسٹرکچر ڈیفائنڈ ہو گیا. اور پھر لاسٹ میں کیا ہے, جو لیف نوڈ ہے وہ ٹیکسٹ ہے, کانٹینٹس ہیں, جس کی میں نے بھی کہا تھا کہ نیکسٹ سلائیڈ میں آپ کو پتا چلے گا کہ وی کین ڈیفائن دی کانٹینٹس. جس طرح آپ کو یاد ہے نا HTML کے اندر جناب آپ کا ایلیمنٹ ہوتا ہے, اور وہ جناب آخر میں ایلیمنٹ جو ہے وہ آپ ڈیفائن کرتے ہیں ٹیکسٹ کی مدد سے. آپ ٹیگ ڈیفائن کرتے ہیں, ٹیگ کیا کرتا ہے, آپ کے ایلیمنٹ کو ڈیفائن کرتا ہے, اور پھر آپ اس کا ڈسکرپشن پرووائڈ کرتے ہیں جو کہ ٹیکسٹ ہوتا ہے, اینڈ دیٹ ٹیکسٹ از ایسوسیٹڈ اور بلانگ ٹو دیٹ پرٹیکولر ایلیمنٹ. آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا. تو آپ کے جو اب چائلڈ نوڈ ہے پرائس, اس کا ٹیکسٹ جو ہے نیچے پرائس آ گئی, ایئر کی نیچے ٹیکسٹ جو ہے وہ آ گیا 2005, اس کے بعد آپ نے آتھر کا نام پرووائڈ کر دیا, اور اس کے بعد آپ نے ٹائٹل پرووائڈ کر دیا, اور پھر ٹائٹل کی ایک خصوصیت آپ نے ایٹریبیوٹ کے ذریعے ڈیفائن کر دی جو کہ لینگویج ہے. اب اگر ہم اس کو دیکھیں اسی ایگزامپل کو, دی ابو ڈائیگرام جو ہم نے ڈائیگرام دیکھی, یہ والی ڈائیگرام, اس ڈائیگرام کو ہم HTML کے ذریعے کوڈ کر کر یہاں پر دکھا سکتے ہیں. وہ کیسے؟ بک سٹور, بک کیٹیگری, واپس چلیں اوپر, یہ
बुक स्टोर, अब बुक आ गई और बुक के अंदर कैटेगरी आ गई. ये हमने एट्रीब्यूट डिफाइन किया है, नॉट एलिमेंट. अब अगर यहाँ पर आप देखें, कहाँ गया मैं, फिर ऊपर चला गया, नहीं नीचे जाना है. यस, बुक कैटेगरी इज इक्वल टू कुकिंग. हमने उस एट्रीब्यूट को टेक्स्ट की मदद से, यानी कि यहाँ पर हमने कैटेगरी जो है एक एट्रीब्यूट की मदद से हमने बुक की कैटेगरी जो है उसको डिस्क्राइब कर दिया. देन अब उसके आगे फर्दर आ रहे हैं हमारे पास टाइटल, ऑथर, ईयर एंड प्राइस. हमने टाइटल एज एन एलिमेंट डिफाइन किया और जनाब इसके अंदर हमने टाइटल में टाइटल का नाम दिया. आपने देखा कि टाइटल स्टार्ट होता है विद टाइटल टैग और वो जनाब टर्मिनेट हो रहा है. पहले हमने एट्रीब्यूट के जरिए लैंग्वेज को डिफाइन किया, उसको हमने एनक्लोज किया, फिर हमने टाइटल डिफाइन किया. ठीक, आपको पता है कि एट्रीब्यूट्स याद है, हम HTML में एट्रीब्यूट्स कैसे डिफाइन करते थे कि स्टार टैग के अंदर हम उसके एट्रीब्यूट को डिफाइन कर देते थे. एग्जैक्टली ऐसे ही हमने टाइटल के स्टार टैग के अंदर लैंग्वेज को एज एन एट्रीब्यूट डिफाइन कर दिया. फिर जनाब हमारा एलिमेंट एज ए टाइटल एज एन एलिमेंट हमने डिस्क्राइब किया यहाँ पर, और वो है जनाब एवरीडे इटालियन और एलिमेंट क्लोज्ड. ये एक स्पेशल एलिमेंट है जिसके अंदर हमने एट्रीब्यूट को भी डिफाइन किया, लेकिन एट्रीब्यूट वैसे ही डिफाइन किया जैसे हम HTML में डिफाइन करते थे. अगला ज़रा आसान है, वो ऑर्डिनरी है. ऑथर है, उसमें आपने ऑथर का नाम दिया और एंड हो गया, सिंपल. अगला उसी तरह का सिंपल है. ईयर है, ईयर को डिफाइन कर दिया. प्राइस है, प्राइस को डिफाइन कर दिया. और उसके बाद हमने उसका जो बुक जो था, जो बजाते खुद एक एलिमेंट है, उसको क्लोज कर दिया. सो बुक कंटेन्स कंटेंट्स एंड दीज कंटेंट्स आर दी 4 एलिमेंट्स. Similarly, every element has the content that contains the text, whereas one very special element that also contains the attribute plus the text, और वो हमारा special element कौन सा है? टाइटल. ठीक, इसी तरीके से हमने एक और बुक को डिफाइन किया जिसमें भी उसी तरीके से हमने जो टाइटल वाला है टैग, उसके अंदर एट्रीब्यूट डिफाइन किया. फिर हमने उस एलिमेंट का हमने टेक्स्ट प्रोवाइड किया और फिर उसका एंड एलिमेंट आ गया. इस तरीके से हमने 1 2 3 4 5 जितनी चाहे बुक्स डिफाइन कर देंगे और ये सारी की सारी बुक्स जो हैं वो मिल के आपका डिफाइंड करेंगी बुक स्टोर. अब देखिए, अगर HTML होता ना तो ये सारा आपको करना पड़ता है. यहाँ पे आपने एक HTML डॉक्यूमेंट डिफाइन करना है और वो HTML डॉक्यूमेंट है जनाब आपका कहाँ पर है, यहाँ नहीं है, यहाँ. अच्छा, अगर आइडियल होता कि हम उसको यहाँ पर डिफाइन कर देते फिर हम यूज़ करते. तो आप एक ने वन टाइम डिफाइन करना है, आपने बुक स्टोर डिफाइन करना है. ये इस ट्री स्ट्रक्चर को आप वन टाइम डिफाइन कर दें और फिर आप हर डेटा एलिमेंट्स के यूज़ करते जाएं. अब जो HTML आएगा वो HTML डॉक्यूमेंट जो है वो वन टाइम डेटा एलिमेंट से अपने आप को एजुकेट करवेगा, वन टाइम XML फाइल से अपने आप को एजुकेट करवेगा. जी एक स्टोर है और बुक स्टोर है. बुक स्टोर के अंदर जनाब क्या हो सकता है? बुक स्टोर के अंदर बुक हो सकती है. बुक के 4 चिल्ड्रन हैं और इसमें एक टाइटल चिल्ड्रन है जो कि एक एट्रीब्यूट को भी कैरी करता है और हर चिल्ड्रन की डेफिनेशन है. दैट्स इट, ये आपकी XML फाइल हो गई. और इस फाइल को यूज़ करते हुए अब आप 10,000 बुक्स को इंट्रोड्यूस कर दें. अब ये 10,000 की 10,000 बुक्स जो है, इफ़ इट कैन रीड one XML data, it can read 10,000 XML data with the help of just one simple page that you can use to display the contents of every book. अब चाहे सारी की सारी बुक्स को डिस्प्ले करा दें या वो यूज़र जो इंटरेस्टेड है इंग्लिश बुक्स के अंदर वो इंग्लिश बुक्स उसको सारी दिखा दें. Another user might be interested in the Italian books, उसको आप Italian books दिखा दें. समझ में आई ना वो कैटेगरी जिसकी मैं पहले बात कर रहा था. सो यू कैन यूज द XML definition, the facilitation in HTML and display as many books as the demand of the end user. So the root element in the example is a bookstore and all book element in the document are contained within the bookstore. फिर the book
एलिमेंट हैज 4 चिल्ड्रन, कौन कौन से? टाइटल, ऑथर, ईयर एंड प्राइस. आई होप इससे आपको सारा कॉन्टेक्स्ट जो है समझ में आ जाएगा. और अब हम बात करते हैं सिंटेक्स की. पहले आपको एग्जाम्पल बनाकर दिखा दी ताकि आपको थोड़ा सा टेस्ट मिल जाए, आपको पता चल जाए कि हम करने क्या जा रहे हैं. तो घबराने की ज़रूरत नहीं है. अब हम उसके सिंटेक्स की बात करते हैं. XML syntax rules. XML syntax rules. The syntax rules of XML are very simple and logical. ठीक है, काफ़ी सारे तो आपको समझ में आ ही गए होंगे, लेकिन स्टिल हम इनको दोबारा से एक्सप्लेन करेंगे. The rules are easy to learn and easy to use. इसमें आप भी एग्री करेंगे. All XML element must have a closing tag. ये बात तो हमने पहले भी सुनी थी HTML में कि जनाब ओपनिंग टैग के साथ क्लोजिंग टैग भी होना चाहिए था, लेकिन HTML के अंदर हमारे पास एक स्पेशल एलिमेंट था जिसको हम कहते थे, कौन सा एलिमेंट? एम्प्टी एलिमेंट. और एम्प्टी एलिमेंट का स्टार्ट होता था और एंड नहीं होता था. लेकिन XML के अंदर अगर आपका इवन एम्प्टी एलिमेंट भी होगा तो वो एंड टैग के बगैर नहीं होगा. तो ये एक पहला फर्स्ट डिफरेंस आपको याद रखना है कि आपका स्टार्ट टैग है और उसका एंड टैग है. ठीक, नो एक्सेप्शंस, यानी कि एंड टैग के बगैर आपका नहीं हो सकता. हाँ, एक आपने एग्जांपल देखी है पीछे डिक्लेरेशन वाली. उस डिक्लेरेशन वाली एग्जांपल में स्टार्ट था और एंड नहीं था, लेकिन वो जो डिक्लेरेशन है दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ द XML सिंटैक्स. ठीक है, तो हमने यहाँ पे मेंशन किया है कि that is not an error. The declaration is not the part of the XML document itself and it has no closing tag. Basically जो declaration है वो ये बताता है कि XML का कौन सा वर्जन आपने यूज करना है to decode the data और उसकी कोडिंग टेक्निक कौन सी यूज करनी है. ठीक है, तो ये तो आपको डॉक्यूमेंट खोलने से पहले बताना है ना. तो इसलिए हम कहते हैं कि ये जो पहली लाइन है ये XML का पार्ट नहीं है, बल्कि ये एजुकेट कर रही है योर ब्राउज़र कि जनाब आप XML के कौन से सिंटेक्स को फॉलो करने जा रहे हैं, किस वर्जन को इस्तेमाल करने जा रहे हैं और कौन सी कोडिंग टेक्निक इस्तेमाल करने जा रहे हैं. ठीक हो गया. और रेस्ट हम खुद डिस्क्राइब करते हैं. XML tags are case sensitive, यानी कि HTML में तो ऐसी बात नहीं थी. आपने कहा कि कैपिटल P यूज़ करें या स्मॉल p यूज़ करें, पैराग्राफ ही होगा. लेकिन यहाँ पे जो कैपिटल लेटर के साथ L लिखा हुआ है और जो स्मॉल लेटर के साथ L लिखा हुआ है, दोज आर both different tags, so you have to be very careful. Then opening and closing tag must be written with the same case. ज़रा अगर केस सेंसिटिव है और आपने ओपनिंग कैपिटल M से मैसेज लिखा और क्लोजिंग स्मॉल m से मैसेज लिखा है तो वो इनकम्पैटिबल हो जाएगा. वो मैसेज डिफरेंट है, ये मैसेज डिफरेंट है, तो यू विल गेट एन एरर मैसेज. तो यू हैव टू यूज़ दी सेम. अगर कैपिटल M से स्टार्ट किया है तो कैपिटल M से क्लोजिंग टैग में भी आप यूज़ करें. ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग्स आर ऑफन रेफर टू एज स्टार्ट एंड एंड टैग्स, जिस तरीके से हम HTML में करते थे. नेक्स्ट, XML एलिमेंट मस्ट बी प्रॉपरली नेस्टेड. HTML में इतनी रिस्ट्रिक्शन नहीं थी. फॉर एग्जांपल HTML में आप कह सकते थे बोल्ड, आपने स्टार्ट किया, इटैलिक से एंड किया, दिस टेक्स्ट इज बोल्ड एंड इटैलिक, और पहले आपने बोल्ड को क्लोज कर दिया और फिर आपने जनाब उसी सीक्वेंस में कि जनाब पहले बोल्ड स्टार्ट किया, फिर इटैलिक किया, पहले बोल्ड को एंड किया, फिर आपने इटैलिक को एंड किया. नो, ये प्रॉपर नेस्टिंग नहीं है. XML में यू आर बाउंड टू यूज द प्रॉपर नेस्टिंग. ठीक है, और जो आपको नेस्टेड स्ट्रक्चर है वो इंश्योर करना पड़ता है कि जो इनर मोस्ट जो आपका एलिमेंट है वो पहले क्लोज डाउन होगा, फिर आउटर मोस्ट होगा, फिर आउटर मोस्ट होगा, फिर आउटर मोस्ट होगा. ठीक है ना. तो नेक्स्ट 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 इस तरीके से करना होगा. इसको नेस्टिंग कहते हैं. सो इन द एग्जांपल अबव द प्रॉपरली नेस्टिंग वुड बी कि बोल्ड के अंदर इटैलिक यूज हुआ है, पहले इटैलिक क्लोज करें फिर बोल्ड क्लोज करें. ठीक है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा प्रैक्टिस और ज़हन में बिठाने वाली बात है. सो
XML document must have a root element, یہ ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں, اور the document must contain one element that is the parent node, تاکہ آپ کہیں سے تو سٹارٹ کریں نا. تو روٹ کے اندر چائلڈ کے اندر سب چائلڈ, اگر چائلڈ کے اندر سب چائلڈ ہے تو نیسٹنگ کا رول کہتا ہے کہ پہلے سب چائلڈ کو اینڈ کریں, پھر چائلڈ اینڈ ہوگا اور پھر روٹ اینڈ ہوگا. سمپل. آگے چلتے ہیں. XML attribute values must be quoted. وہی کوٹس والی بات کر رہے ہیں ہم. سو XML ایلیمنٹس کین ہیو ایٹریبیوٹس نیم اینڈ ویلیو. جس طریقے سے ہم ایٹریبیوٹ ڈیفائن کیے تھے ہم نے HTML میں, اور وہی پیئرز آپ نے یوز کرنے ہیں. ان XML دی ایٹریبیوٹ ویلیوز مسٹ آلویز بی کوٹڈ. ٹھیک ہے, اور اس کو اب ہم دیکھتے ہیں ایک ایگزامپل کی مدد سے. سپوز ہم نے یہ ڈیفائن کیا ہے نوٹ ڈیٹ از اکول ٹو, اب نوٹ کو ہم نے ایٹریبیوٹ اسائن کر دیا, ڈیٹ ایٹریبیوٹ اسائن کر دیا. نوٹ ڈیٹ از اکول ٹو 12/11/2007 اینڈ ڈیٹ ناٹ کوٹڈ. ہم نے ڈبل کوٹس کے اندر ڈیٹ نہیں پرووائڈ کی. ٹو ممتاز فرام طارق سیم ہے, اور نیکسٹ ایگزامپل کے اندر ہم نے وہ کوٹس استعمال کیا ہے. سو دا فرسٹ پارٹ جو ہے ویئر وی ہیو ناٹ یوز دی ڈبل کوٹ از انکریکٹ, and in the second part where we have used a double quote is correct. So the error in the first document is that the date attribute is not quoted. yaad rahega? theek. Some characters have a special meaning in XML. If you place a character like less than, یہ ہم دو جگہ یوز کرتے ہیں. ایک تو یہ کسی بھی ایلیمنٹ کو ڈسکرائب کرنے کے لیے ہم اس اینگل بریکٹ کو بھی یوز کرتے ہیں, تب ہم اس کو اینگل بریکٹ کہتے ہیں. لیکن کمپیوٹر سائنس میں یہ جو اینگل بریکٹ ہے, یہ اینگل بریکٹ نہیں, میں نے آپ کو کہا تھا یہ لیس دین سائن ہے. تو دیر آر نمبر آف لینگویجز لائک سی لینگویج جہاں پہ کہ اس کو ہم لیس دین کے سمبل کے طور پر استعمال کرتے ہیں. ان سائڈ این XML ایلیمنٹ وی کین یوز دا سملر سمبلس. لیکن اب کیونکہ دس پرٹیکولر سمبل is contradicting, this particular symbol is contradicting, اور یہ اس سے یہ بھی کنفیوژن ہو سکتا ہے پارسر کو کہ ایلیمنٹ کے اندر آپ نے ایک سب ایلیمنٹ ڈیفائن کرنے جا رہے ہیں. کر سکتے ہیں نا, ایلیمنٹ کے اندر ایک اور ایلیمنٹ ڈیفائن کر سکتے ہیں. تو وہ کہتا ہے کہ یا تو آپ بائی مسٹیک یا آپ انٹینشنلی ایلیمنٹ کے اندر ایک اور ایلیمنٹ ڈسکرائب کر رہے ہیں. فار ایگزامپل this will generate an XML error, message if salary is less than 1000 then message end. وہ کہے گا بھئی یہ جو 1000 سے پہلے یوز کیا ہے یہ کیا چیز ہے, کیا یہ لیس دین کا سمبل ہے یا یہ جناب آپ نے ایک اور ایلیمنٹ کو ڈیفائن کرنے کی کوشش کی ہے یہاں پر. سو ٹو اوائڈ دس ایرر we have to replace this less than یا angle bracket character with an entity reference. اور آپ کو لینگویجز لائک فورٹران یا ادر لینگویجز جو ہے وہ آپ کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہیں کہ آپ اینٹیٹی ریفرنس یوز کرویں. لائک لیس دین کے لیے ٹی یوز کرویں, گریٹر دین کے لیے جی ٹی یوز کرویں, ایکولس کے لیے ای کیو یوز کرویں. لیکن یہاں پر اگر آپ نے یہ اینٹیٹی ریفرنس یوز کرنا ہے دین یو آر باؤنڈ ٹو یوز دی ایمپرسینٹ سائن. This ampersand sign within the element, if used, it's mean that the next occurrence of the character is an entity reference. تو آپ کو اس کے ساتھ ملا کر یوز کرنا ہے. سو ہم یوز کر سکتے ہیں اگر اینگل بریکٹ یا لیس دین سائن کی بجائے ہم یوز کر سکتے ہیں میسج if salary ampersand LT is less than, آگے آپ نے اس کو ٹرمینیٹ بھی کرنا ہے سیمی کولن سے 1000 دین دس. تو پھر یہ آپ کی پراپر ڈیفینیشن ہو گئی اور اب آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں. اگر لیس دین کا ہے تو باقیوں کا بھی ہوگا. تو اس کے لیے ہمیں کوئک بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اینٹیٹی ریفرنسز جو ہیں وہ ہمارے پاس ایمپرسینٹ LT اسٹینڈس فار لیس دین, ایمپرسینٹ GT mind it is terminated by semicolon. کہ اینٹیٹی ریفرنس اسٹارٹ کہاں سے ہو رہا ہے اور ختم کہاں پہ ہو رہا ہے, کیونکہ ڈسکرپٹیو لینگویج ہے نا, تو آپ کو یو نیڈ ٹو ڈسکرائب اینڈ یو نیڈ ٹو ڈیفائن. تو یہاں پر ہم ایمپرسینٹ سے اسٹارٹ کر رہے ہیں اور سیمی کولن سے اینڈ کر رہے ہیں. سو ایمپرسینٹ GT سیمی کولن گریٹر دین وہ ہم یوز کر سکتے ہیں. ایمپرسینٹ
AMP اگر آپ نے ایمپرسنٹ سائن بذات خود یوز کرنا ہے تو اس کے بھی آپ 2 دفعہ یوز نہیں کریں گے، جس طرح کچھ لینگویجز میں آپ 2 دفعہ یوز کر دیتے ہیں، لیکن یہاں پہ آپ ایمپرسنٹ آگے AMP لکھیں گے. اس کا مطلب ہے کہ اٹ شوڈ ڈیکوڈیڈ ایز اے تھرو اینٹی ریفرنس. ایمپرسنٹ از کوڈیڈ تھرو اینٹی ریفرنس. ایمپرسنٹ کو ایمپرسنٹ کے لیے یوز کیا گیا ہے، لیکن نیکسٹ ٹائم آپ ایمپرسنٹ کے لیے یوز کریں گے AMP. سملرلی اگر آپ نے سنگل کوڈ یوز کرنی ہے تو آپ یوز کریں گے ایمپرسنٹ اپوسٹرافی APOS. نارملی اس کو اپوسٹرافی کہتے ہیں. سملرلی ڈبل کوٹ کے بھی آپ یوز کریں گے ایمپرسنٹ کوٹ, ڈبل کوٹ, کوٹیشن مارک. So only the character less than an ampersand sign are strictly illegal in XML, کیونکہ یہی کنفیوژن کریٹ کرتے ہیں. باقی کے کریکٹرز جو ہیں they do not create any confusion کیونکہ ان کا کوئی کنفلکٹ نہیں ہے. لہٰذا آپ گریٹر دین بھی یوز کر سکتے ہیں اور سنگل کوڈ بھی یوز کر سکتے ہیں, ڈبل کوڈ بھی یوز کر سکتے ہیں, لیکن بہتر یہ ہے کہ ایک کنسسٹنسی ہونی چاہیے. اگر آپ اینٹی ریفرنس یوز کر رہے ہیں تو باقی کے بھی کریکٹرز میں although they are allowed but you should not use that, کیونکہ پھر انکنسسٹنسی آ جائے گی تو that might create certain confusion, اور وہ کنفیوژن ہم کریٹ کرنا نہیں چاہتے کیونکہ اس کو ڈیکوڈ کرنے کے بھی آ رہی ہیں ڈفرینٹ پلیٹ فارم سے ڈفرینٹ ایپلیکیشنز. اوکے, آگے چلتے ہیں. کمنٹس ان XML, جس طریقے سے جناب آپ HTML میں کمنٹس یوز کر رہے تھے نا سائن آف ایکسکلیمیشن کے ساتھ, آپ اسی طریقے سے کمنٹ یوز کر سکتے ہیں. اسپیشل آپ کو کوئی چیز نہیں بتائی جا رہی, سیم اسی طرح آپ XML میں بھی یوز کر سکتے ہیں. سو وائٹ اسپیس از پریزروڈ ان XML. I've just explained you in HTML کہ all white spaces are converted to single white space, یعنی کہ multiple spaces جو ہیں وہ convert کر کے ایک single space رہ جاتی ہے. So you should not be using the white spaces to provide a space, or you should not be using the multiple lines to provide a gap. Rather اس کے لیے آپ کو multiple breaks use کرنی ہے. But یہ تو تھا HTML کا. The difference in HTML and XML is that کہ یہاں پہ جو white spaces ہیں they are not truncated to single space. So multiple lines are not truncated to single line. So this is the major difference. So you can use the white spaces as well as you can use the multiple lines in order to make your code more readable, or it will not truncate it to single one. سمجھ میں آ گئی بات؟ So XML stores new line as a line feed. یہ بھی ہے کہ ڈفرینٹ پلیٹ فارمز جو ہیں نا یہ اس میں خاصا کنفیوز کرتے ہیں. جب آپ نے نئی لائن کے اوپر جانا ہوتا ہے when you are want that your cursor should go to the new line, تو basically it is the combination of two characters. ایک کہلاتا ہے carriage return. carriage return کیا کرتا ہے کہ آپ کے جو کنٹرول ہے اس کو لائن میں جس پوزیشن پہ بھی ہوتے ہیں اس سے اسٹارٹ آف لائن پہ لے آتا ہے. دوسرا ہوتا ہے لائن فیڈ جو کہ نیکسٹ لائن کے اوپر لے آتا ہے. تو بیسیکلی وی کمبائن ٹو کریکٹرز, ون از کالڈ کیریج ریٹرن, ادر از کالڈ لائن فیڈ ٹو گو ٹو دی نیکسٹ لائن. اور جناب ونڈوز میں ہم کیریج ریٹرن پلس لائن فیڈ یوز کرتے ہیں. یونکس اور میک او ایس کے اندر ہم سمپل لائن فیڈ یوز کرتے ہیں. اولڈ میکنٹاش مشینز کیریج ریٹرن یوز کرتی تھیں, اور XML اسٹورز اے نیو لائن ود اے لائن فیڈ. XML اب آپ نے یاد رکھنا ہے کہ لائن فیڈ سے یہ کیریج ریٹرن اور لائن فیڈ دونوں کام جو ہے وہ لائن فیڈ سے کرتا ہے. پھر ایک اور ٹرمینالوجی ہوتی ہے ویل فارمڈ XML. This is a very common terminology and you should note that. کہ a well-formed XML document کیا ہوتا ہے؟ XML document that conform to the syntax rules. Syntax rules کیا ہیں جو میں نے ابھی آپ کو بتائے ہیں, بڑے سمپل سے ہیں, بہت کمپلیکیٹڈ نہیں ہے. لیکن اگر یہی سمپل سے رولز جو ہے XML document فارم جو ہے وہ اس کو strictly فالو کرتا ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں well-formed XML document. اور اگر رولز کو فالو نہیں کر رہے تو پھر اٹ از ناٹ اے ویل فارمڈ XML ڈاکومنٹ. یہ ہم ٹیگ لگا سکتے ہیں اور وہ بھی فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے سرٹن ایپلیکیشن کو کہ دس پرٹیکولر فائل
is compliance, is a well-formed XML document, mean it complies all the syntax of the XML that has been defined. ठीक? So, XML elements. अब हमने सिंटेक्स डिफाइन कर दिया, क्विकली हम एलिमेंट की बात करते हैं. XML एलिमेंट क्या है? जस्ट लाइक HTML, इसके भी एलिमेंट है. तो एन XML एलिमेंट इज एवरीथिंग फ्रॉम द एलिमेंट स्टार्ट टैग टू द एलिमेंट्स एंड टैग, बिगिनिंग टैग टू द एंड टैग, स्टार्ट टैग टू द एंड टैग. बिगिनिंग और क्लोजिंग या स्टार्ट और एंड के टैग्स के दरमियान में जो कुछ भी है वो एक एलिमेंट है. एलिमेंट माइट कंटेन सम अदर एलिमेंट, जिस तरह मैंने आपको कहा था चाइल्ड के नीचे सब चाइल्ड, चाइल्ड के नीचे एक सब चाइल्ड जो है वो भी हो सकता है. एलिमेंट कुड डायरेक्टली बी फिनिश्ड बाय जस्ट प्रोवाइडिंग दी डेटा टू दैट पर्टिकुलर एलिमेंट. आप उसका टेक्स्ट प्रोवाइड कर दें तो एलिमेंट जो है वो उसी लाइन में टर्मिनेट हो जाएगा. एलिमेंट कुड कंटेन दी एट्रीब्यूट, और ये एट्रीब्यूट आप ओपनिंग टैग के अंदर आप प्रोवाइड कर सकते हैं, वैल्यू असाइन कर सकते हैं. सो एलिमेंट कुड कंटेन दी एट्रीब्यूट आल्सो, और इट कुड बी ए मिक्स ऑफ ऑल ऑफ दी अबव. तो जनाब ये डेफिनेशन है जो आपको अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी, और जो मैंने एग्जांपल आपको कराई थी उस एग्जांपल में थोड़ी सी यही एक ट्रिक डाली थी कि एट्रीब्यूट्स भी डाल दिए थे, टेक्स्ट भी डाल दिया था, सब चिल्ड्रंस भी डाल दिए थे, ताकि ये सारे के सारा टेस्ट और फ्लेवर जो है आपको मिल जाए. व्हाट इज XML एलिमेंट की इसकी एग्जांपल अब देख लेते हैं, जो मैंने अभी पिछली स्लाइड में बात की. बुक स्टोर के अंदर हम कहते हैं बुक कैटेगरी इज इक्वल टू चिल्ड्रन, यहाँ पर हमने इसको एट्रीब्यूट दे दिया. फिर टाइटल हैरी पॉटर, ये जनाब टेक्स्ट असाइन कर दिया और एलिमेंट को यहाँ पे हमने ख़त्म कर दिया. फिर ऑथर आ गया, फिर ईयर आ गया और फिर प्राइस आ गई. और अच्छा होता कि हम इसमें कोई सब एलिमेंट की भी डेफिनेशन डाल देते, जो कि खैर चले हमने इसमें नहीं डाली. और फिर जनाब आपका बुक एलिमेंट जो है वो टर्मिनेट हो गया. सो इसमें सारे तरह के कंटेंट्स हैं सिवाय सब एलिमेंट के. So in the example above, bookstore and book have element contents. बुक स्टोर के कंटेंट्स क्या हैं? नंबर ऑफ मल्टीपल एलिमेंट्स, जो कि बुक स्टोर के कंटेंट्स हैं. यानी कि बुक स्टोर एक एलिमेंट्स है और उसके कंटेंट्स जो है वो अदर एलिमेंट्स हैं. और बुक जो है उसके कंटेंट्स जो हैं एन एट्रीब्यूट कैटेगरी विच इज कॉल्ड चिल्ड्रन, तो उसके एट्रीब्यूट्स जो हैं वो कंटेंट्स हैं उसके बुक के. और इसी तरीके से कैटेगरी चिल्ड्रन, आप टाइटल, author, year and price have the text content because they contain the text. अब ये हर जो है, पहले बुक के 4 सब चिल्ड्रन हो गए और हर चिल्ड्रन का आगे क्या चीज़ है? उसका टेक्स्ट है. लिहाजा तमाम फ्लेवर्स और वैरायटीज के साथ हम डिफाइन कर सकते हैं एलिमेंट को. एम्प्टी एलिमेंट्स, हो सकता है कि आपको एम्प्टी एलिमेंट भी चाहिए हो, क्योंकि आप एम्प्टी एलिमेंट्स भी दे सकते हैं. लेकिन मैंने आपको बताया कि XML के अंदर यू कैन नॉट हैव एन एम्प्टी एलिमेंट विदाउट दी एंड टैग. तो यहाँ पे अगर हम बुक को एक एम्प्टी एलिमेंट्स के तौर पर if we want to display it with no contents, तो हम आप उसको यूज कर सकते हैं बुक, और फिर उसको बुक को बैकस्लैश के साथ क्लोज कर सकते हैं. या इसी चीज को आप इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि बुक दोबारा ना लिखें, सिर्फ फॉरवर्ड स्लैश के साथ उसको एंड कर दें. तो ये भी आपको वही पर्पज सर्व करेगा कि दिस इज एन empty element. So this sorts of element syntax is called self-closing syntax. Self-closing syntax यानी कि जहाँ पे ओपन हो रहा है वहीं पे क्लोज हो रहा है. It is called self-closing syntax. ठीक, 2-4 कॉन्सेप्ट्स और देखते हैं बिफोर वी एंड. नेमिंग रूल्स, अब मैंने आपसे बताया था यू कैन यूज एनी नेम, तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया है? यूजुअली वेरी सिंपल क्राइटेरिया कि XML एलिमेंट मस्ट फॉलो नेमिंग रूल्स, और वो आसान से रूल्स हैं कि नेम कैन कंटेन लेटर्स, नंबर्स एंड अदर कैरेक्टर्स. किसी भी कम्बिनेशन के अंदर आप यूज कर सकते हैं. यानी कि आप कह सकते हैं कि डेट ऑफ बर्थ DOB आप यूज कर सकते हैं, माई नेम, और आप यूज कर सकते हैं कम्बिनेशन. अभी कोई एग्जांपल ज़हन में आती है तो बताता हूँ. नेम कैन नॉट स्टार्ट विद ए नंबर.
آپ کسی نمبر سے نام کو اسٹارٹ نہیں کر سکتے, پنکچویشن سے اسٹارٹ نہیں کر سکتے, اسپیشل کریکٹر سے اسٹارٹ نہیں کر سکتے نیم, ٹھیک ہے. سو نیم کین اسٹارٹ ود, کین ناٹ اسٹارٹ ود XML. یہ ایک واحد ریزرو ورڈ ہے دیٹ یو کین ناٹ یوز ان دی بگننگ اور ان دی اسٹارٹ آف دا ویریبل نیم کے اسٹارٹ کے اندر آپ یوز نہیں کر سکتے. اس کے علاوہ کوئی ریزرو ورڈ اس میں نہیں ہے. سو اینی نیم کین بی یوز, دیر آر نو ریزرو ورڈ ایکسیپٹ XML, اور وہ بھی اس وقت ریزرو ہے کہ اسٹارٹ نہیں کر سکتے آپ XML کے ساتھ. اوکے, باقی بالکل سمپل. سو بیسٹ نیمنگ پریکٹسز آپ یوز کر سکتے ہیں فرسٹ انڈرسکور نیم, لاسٹ انڈرسکور نیم. دس از ایک طریقہ کار ہے جس طریقے سے آپ ویریبل نیم ڈیفائن کر سکتے ہیں. میک نیم شارٹ اینڈ سمپل لائک بک انڈرسکور ٹائٹل, بک ٹائٹل انڈرسکور ٹائٹل. Not like this, the title of the book. Unnecessary اتنے زیادہ underscores not use کر سکتے ہیں, لیکن don't use that. ہم آپ کو best practices بتا رہے ہیں. Avoid using minus, کیونکہ it might کسی لینگویج سے آپ آئیں گے نا, اس میں آپ کہیں گے first minus name, تو یہ یوز کرے گا جی کہ فرسٹ کے کانٹینٹس میں سے نیم کو سبٹریکٹ کر دو, تو یہ کنفیوژن کریٹ کر سکتا ہے. اس لیے آپ مائنس یا ہائفن کو یوز نہ کریں. ڈونٹ یوز ڈاٹ, کیونکہ آبجیکٹ اورینٹڈ میں ڈاٹ جو ہے وہ بیسیکلی پراپرٹی کو, آبجیکٹ کو ظاہر کرتا ہے. تو آپ اگر یوز کریں گے نیم فرسٹ ڈاٹ ڈاٹ, تو سم سافٹ ویئر میں تھنک دیٹ دا نیم از اے پراپرٹی آف دی آبجیکٹ فرسٹ. ٹھیک. سملرلی کولن نہ یوز کریں, کیونکہ کولن ہم یوز کریں گے نیم سپیس کے اندر, اور یہ نیم سپیس انشاءاللہ میں آپ کو آج نہیں نیکسٹ لیکچر کے اندر پڑھاؤں گا. سملرلی نان انگلش لیٹرز لائک, آپ کسی اور لینگویج کے جو کریکٹرز ہوتے ہیں جس میں الفابیٹس کے اوپر آپ اسپیشل وہ ہائفنز یوز, وہ اپوسٹرافز کی طرح کا نشان یوز کر سکتے ہیں. آر پرفیکٹلی لیگل ان XML, بٹ واچ آؤٹ فار دی پرابلم. کوئی ایسا سافٹ ویئر جو ان کریکٹرز کو سپورٹ نہیں کرے گا, وہاں پہ آپ کے لیے پرابلم ہو جائے گی. ٹھیک. تو یہ آپ کو بیسٹ پریکٹسز ہیں کہ ان چیزوں کو اوائڈ کریں. اب نیمنگ سٹائلز ہیں, بہت سارے نیمنگ سٹائلز اویلیبل ہیں جو ہم نے یہاں پر ٹیبولیٹ کیے ہیں. لوور کیس کے اندر آپ یوز کر سکتے ہیں آل لیٹر ان لوور کیس, آپ اپر کیس کے اندر بھی ڈیفائن کر سکتے ہیں, اور آپ یوز کر سکتے ہیں کہ انڈرسکور جو ہے وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں. اور پاسکل کیس جو ہے نا, پاسکل کے اندر کیا ہوتا ہے کہ نارملی آپ ورڈز کا فرسٹ لیٹر, فرسٹ نیم ان کو کمبائن کر کے یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور پہلا لیٹر اور سیکنڈ ورڈ کا جو آپس میں آپ نے جوڑا ہوا اس کو اپر کیس میں یوز کر سکتے ہیں. اور کیمل کیس کہلاتا ہے کہ یہ بھی ایک سٹائل ہے جو آپ یوز کرتے ہیں. فرسٹ نیم میں ایف چھوٹا ہوگا اور نیم کا این کیپیٹل ہوگا. سو اپر کیس فرسٹ لیٹر ان ایچ ورڈ ایکسیپٹ دی فرسٹ. ٹھیک ہے. ہر ورڈ جو ہے اس کے پہلے کو چھوڑ کے جو ہر جتنے بھی آپ یوز کریں گے اس کو آپ اپر کیس کے اندر یوز کریں گے. سو اف یو چوز اے نیمنگ اسٹائل, اٹ از گڈ ٹو بی کنسسٹنٹ. جو بھی آپ یوز کریں کنسسٹنٹ رہیں, تاکہ وٹ ایور ہو ایور از گوئنگ ٹو انٹرپریٹ یور XML ڈاکومنٹ شوڈ ناٹ بی کنفیوزڈ. سو XML documents often have a corresponding database. A good practice is to use the naming rules of your database for the element in XML document. ٹھیک ہو گیا, یہ بھی ایک سجیشن ہے. Common errors, ڈو ناٹ یوز وائٹ اسپیس. نیم کے اندر آپ اسپیس یوز نہیں کر سکتے, اٹ ول جنریٹ این ایرر. ایلیمنٹ نیمز کی ناٹ بگن ود اے ڈیجٹ. میں نے آپ کو بتا ہی دیا ہے کہ اسپیشل کریکٹر بعض اوقات آپ ڈیجٹس کے ساتھ یوز کر لیتے ہیں, یہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ اٹس ناٹ الاؤڈ, تو یہ نہ یوز کریں. اونلی سرٹن پنکچویشنز آر الاؤڈ, اور مائنس, پیریڈس, کولنز اینڈ ہائفنز جو ہیں آپ کو میں نے بتایا اگر یوز کرنے ہیں تو وہ سرٹن ریسٹرکشنز کے ساتھ. میں نے آپ کو بتایا کہ ہائفن بھی کنفیوژن کریٹ کر سکتا ہے, ڈاٹ بھی کنفیوژن کریٹ کر سکتا ہے, اور کولن بھی کنفیوژن کریٹ کر سکتا ہے. تو XML ڈاکومنٹ میں ایلیمنٹ کی ایگزامپل آپ دیکھ رہے ہیں, ایٹریبیوٹ کی ایگزامپل دیکھ رہے ہیں, اور اینٹیٹیز جو میں نے آپ کو کہا, اینٹیٹی ریفرنس جس کو ہم نے کہا, اس کی بھی ایگزامپلس آپ نے دیکھ لی. Okay, we just quickly review the basic rule. XML is a case sensitive.
All start tag must have an end tag. Element must be properly nested. XML declaration is the first statement that is not part of your XML syntax. Basically, it just tells the browsers or the user software کہ آپ نے کون سے standards کو follow کیا ہوا ہے. Attribute values must have quotation marks or certain characters are reserved like for parsing like XML. تو جناب یہ تھا ہمارا syntax XML کا. We will continue with this XML in next 2 more lectures. تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اور ہم اس XML کو ختم کریں گے انشاءاللہ. اور تب تک کے لیے خدا حافظ. اللہ نے کے بعد.